आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ जहाँ देखा जा रहा है उन तमाम सामीन को हमारी तरफ से खुश आमदीद और रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं सैयदा सदफ मंजर ज़ैदी एक नई पॉडकास्ट जो रमज़ान से रिलेट करती है आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। ये महीना बरकतों वाला इनायतों वाला महीना है। इसमें हमारी तमाम सज़ाएँ जो है इस महीने में हमारे रोज़े रखने से माफ़ कर दी जाती हैं। हमारे साथ जो आज दीनी स्कॉलर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ ईरान कुम से है, तो मुलाकात करते हैं सैयद असार नकवी साहब से। तो चलते हैं इनसे मुलाकात करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं रमज़ानुल मुबारक मुबारक हम की। चनीन हम चनीन। आपकी निगाह में चाहेंगे रमज़ान की हकीकत, फ़ज़ीलत के बारे में, तो और व्यूवर्स भी जानेंगे, तो आप बताइए अपनी निगाह में क्या है रमज़ान की हकीकत और फ़ज़ीलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि वक्त बहुत बहुत मुख्तसर है, इस मुख्तसर से वक्त में कोशिश करेंगे कि आपके इस लेंथी क्वेश्चन को जिसका जवाब बहुत तूलानी है, कूतातर करके सामीन और हाज़रीन की खिदमत में पेश करें। अच्छा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ानुल करीम की, रमज़ानुल मुबारक की, कि परवरदिगार आलम ने इस महीने में आपको हमें शामिल फ़रमाया। बेशक। रमज़ानुल करीम बहुत बरकतों वाला महीना है, बहुत रहमतों वाला महीना है, एक ऐसा महीना है कि जो माह खुदा है। तो जो महीना खुद खुदा का महीना होगा, सुभान अल्लाह। जो महीना खुद परवरदिगार आलम का महीना है, तो उस महीने की नूरानियत ही कुछ जुदा हो गई, उस महीने की बरकतें ही कुछ जुदा होंगी, उसमें आने वाली मग़फ़िरतें, रहमतें ही जुदा होंगी। क्यों? क्योंकि पूरा महीना ही खुदा का है। वैसे तो सारे के सारे माह, सारे के सारे अय्याम, सारे के सारे महीने खुदा के हैं, लेकिन वो बिलउमूम खुदा के हैं। ये रमज़ान करीम एक ऐसा महीना है कि जो बिलख़ुसूस खुदा का है, यानी परवरदिगार आलम ने इस महीने को अपने साथ निस्बत दी है। ये बेशक। मेरा महीना है, ये मेरा सुफ़रा है, ये मेरा दस्तरख़्वान है। सुभान अगर अल्लाह। कोई आता है, इस सुफ़रे पे आकर बैठता है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है, तो ये मेरा ऐसा नूरानी महीना है, तो मैं हर इंसान को मुआफ़ कर देता हूँ। सुभान जैसे अल्लाह। कि रसूल खुदा फरमाते हैं, रमज़ान करीम एक ऐसा महीना है कि जिसमें जहन्नुम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, बेशक। बहश्त यानी जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब इलाही हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार आलम के करीब हो सकते हैं। और यहाँ पर रमज़ान के लफ्ज़ पर अगर आप गौर करें, रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ा से लिया गया है अरबी ज़ुबान में। रमज़ा किस चीज़ को कहते हैं? बाज़ लुग़तों में आया है कि सूरज की ये जो शदीद गर्मी होती है, तपिश होती है, हरारत होती है, इसको रमज़ा कहा जाता है। ठीक सुभान। है? इंतहाई हरारत नुमा चीज़ को रमज़ा कहा जाता है। बस अब सवाल ये हुआ कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है? रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने गुनाहों को इस महीने में धो डालता है। यानी रमज़ान आता है और मेरे गुनाहों की जो हरारत है, मेरे गुनाहों की जो तपिश है, वो परवरदिगार आलम साफ़ कर देता है। इस सुभान अल्लाह। महीने की बेशक। बरकत की वजह से, इस महीने में परवरदिगार आलम का ये जो सुफ़रा इलाही है, ये बाज़ है, ये खुला हुआ है हर ख़ास व आम के लिए, और ये क़ैद नहीं रखता, मुक़य्यद नहीं है किसी ख़ास इंसान के लिए। रमज़ान सब पर आता है। रमज़ान का महीना ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर वारिद हुआ है, रमज़ान बिलउमूम तमाम इंसानियत के लिए आया है। जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तमाम इंसानों के लिए आया है, इसी तरह रमज़ान करीम भी तमाम इंसानों के लिए आया है। बेशक। जैसे कि कुरान हिदायत है, रमज़ान भी हिदायत है। सुभान अल्लाह। जैसे कि कुरान परवरदिगार आलम का मौजज़ा है, एजाज़ है, इसी तरह रमज़ान भी परवरदिगार आलम का मौजज़ा है और एजाज़ है।
جس طرح سے قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے تو رمضان خود مجسم صبر ہے۔ جس طرح سے قرآن ہمیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسی طرح رمضان کریم بھی ہمیں دعوت تعاون دیتا ہے دوسروں کی نسبت، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں کسی کو افطار کرواتا ہے تو پروردگار عالم اس کو مستحب روزے سے زیادہ اس کو ثواب اور جزا عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کے پلڑے میں نیکیوں کا وجود ہے، گناہوں کا اصلاً وجود ہی نہیں رہتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان آتا ہے، اپنے آپ کو سفرہ رمضان پر رکھتا ہے اور پروردگار عالم کا حقیقی قرب عطا کرتا ہے، اور یقیناً اس مہینے میں تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے کہ جو انسانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا کسی اور انسانوں میں سے ہیں، پروردگار عالم کا یہ سفرہ باز ہے، کھلا ہوا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ ہم سب اس مہینے میں آئیں اور حقیقی طور پر حقیقی طریقے سے اس مہینے میں وارد ہوں کہ جس طرح سے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر اس مہینے کو آپ دیکھیں، 3 عشرے ہیں اس مہینے کے۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، یعنی پہلے عشرے میں ہم پروردگار عالم سے رحمتوں کا حصول لے رہے ہوتے ہیں، رحمتوں کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جہاں پر رحمت آ جاتی ہے تو مغفرت اس کے بعد یقینی ہے۔ ہم اس مہینے میں آتے ہیں اور اس مہینے میں رحمتوں کے بعد دوسرے عشرے میں جب ہم وارد ہوتے ہیں تو پروردگار عالم کی مغفرت ہمارا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جب ہم تیسرے عشرے میں جاتے ہیں اور ہمارا ورود ہوتا ہے تیسرے عشرے میں، تو تیسرے عشرے کو نام دیا گیا ہے آتش جہنم سے نجات کا عشرہ۔ یعنی جب آپ کو رحمت مل گئی پہلے عشرے میں، آپ دوسرے عشرے میں مغفرت تک پہنچ گئے، اب آپ کو رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، اب آپ آٹومیٹیکلی جہنم سے آزاد ہو گئے۔ جب جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے انسان تو عید کی صورت میں جو رمضان کے بعد آتی ہے، انسان کو خوشخبری دی جاتی ہے، چونکہ تم نے اس سارے پروٹوکول کو فالو کیا، چونکہ تم نے اس ساری سنت کو فالو کیا، چونکہ تم رمضان میں صحیح طرح سے وارد ہوئے، رحمتوں کو لیا، مغفرتوں کو لیا، اپنے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے، اب عید کے طور پر ہم نے آپ کو ایسی بہترین چیز عطا کی کہ تمہارے لیے بہشت کو ہم نے واجب کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، انسان جو ہے وہ رمضان میں ہی اپنی اصل کی طرف کیوں پلٹتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت عمدہ اور بہترین کوسچن کیا ہے آپ نے۔ ہر انسان ذاتاً فطرتاً کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہر انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے، کمال سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، لیکن انسان کو کہیں کمال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہمیشہ کمال کا متلاشی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایام آتے ہیں، یہ جو ماہ مقدس یعنی رمضان کی صورت میں، محرم کی صورت میں، ربیع الاول کی صورت میں آتے ہیں، اس میں فطرت کے دروازے جو ہیں انسان کے لیے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور ایسے پہچانتا ہے جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ جو رمضان ہے پروردگار عالم کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم انسان کو آزاد کرتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ سوچے، کس اعتبار سے کہ وہ سمجھے، کس اعتبار سے کہ وہ یہ جانے کہ آخر اس کو تخلیق کیوں کیا گیا۔ آیا امراء جو ہیں، امیر افراد جو ہیں، وہ کیا غریبوں کو بھول گئے ہیں؟ اب یہاں پر رمضان آتا ہے اور رمضان آ کر ان کو فطرت یاد دلاتا ہے کہ نہیں، آپ امیر ہوگے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن وہ پیسہ آپ کو فطرت سے دور نہیں کر سکتا۔ آپ امیر ہوگے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، وہ پیسہ آپ کو خدا سے دور نہیں کر سکتا، اور نہیں کرنا چاہیے۔ اب خدا آتا ہے، ایک ایسا سفرہ بچھاتا ہے کہ جو ہر خاص و عام، ہر امیر و غریب، ہر فقیر کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم ایک ایسا قانون بناتا ہے کہ جس میں ہر انسان کو ایک مقررہ وقت میں تناول کرنا ہے اور دوسرے وقت میں نہیں کرنا ہے۔
یہ پروردگار عالم کی سنت ہے کہ پروردگار عالم روئے زمین پر انسانوں کے ساتھ مساویت کا پلان کرتا ہے۔ انسانوں کے لیے پروردگار عالم کا یہ پلان ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ کمال تک پہنچے اور مساوی طور پر کمال پہ پہنچے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی انسان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کے قریب ہوں۔ بے شک اب اس لیے یہ مہینہ انسان کو فطرت کے قریب یعنی اصل کے قریب کرتا ہے۔ اگر اس مہینے کی آپ نورانیت دیکھیں، اس مہینے کی نورانیت صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، اس مہینے کی نورانیت ہر انسان کے لیے ہے۔ چاہے اس انسان کا تعلق اسلام سے نہ بھی ہو، تب بھی اس مہینے کی نورانیت ہر انسان کے دروازے پہ آتی ہے اور اسے دستک دیتی ہے۔ بے شک کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں رمضان سے آئی ہوں، میری نورانیت رمضان کی نورانیت ہے، سبحان میری اللہ رحمت رمضان کی رحمت ہے، آؤ تم ہدایت کے رستے پہ آ جاؤ۔ جیسے کہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن بارہا اپنی آیات میں کہتا ہے ہدی للناس، میں ہدایت ہوں لوگوں کی نسبت، میں صرف ہدایت مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں۔ قرآن کا معجزہ جیسے کہ ہے، قرآن کا معجزہ ہدایت ہے، قرآن کا معجزہ لوگوں کو کمال تک پہنچانا ہے، اسی طرح جو رمضان ہے، رمضان کا معجزہ بھی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ رمضان کے ذریعے بھی انسان کمال تک پہنچتا ہے، ہدایت تک پہنچتا ہے۔ انسان جب اپنی اصل کو دیکھے گا اور رمضان کریم میں انسان اس اصل کو حقیقی معنی میں جانتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ روئے زمین پر کوئی ظالم نہیں ہے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ان عیوب کی وجہ سے کر رہا ہے کہ جو عیوب اس پر طاری ہوئے ہیں، ورنہ اصل میں پروردگار عالم ہر انسان سے عدل چاہتا ہے۔ اور یہی دلیل ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ روئے زمین پر عدل و انصاف کریں گے اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حقیقی رمضان کا مفہوم ہمیں امام کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ جب امام آئیں گے اور ہم یقیناً انشاءاللہ کہ امام کے ساتھ جو روزے رکھیں گے اور ان روزوں کو ہدیہ کریں گے امام کو، وہ سبحان اللہ رمضان ہوگا کہ جو ہمیں اصل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ وائلہ جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، چاہے وہ رمضان ہے، چاہے وہ حج ہے، جتنے بھی پروردگار عالم کی طرف سے اس طرح کے مہینے ہیں، وہ انسان کو فطرت کی طرف پلٹاتے ہیں، فطرت کی طرف آواز دیتے ہیں۔ سبحان جی اللہ۔ اچھا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رمضان میں جو بھی اموات ہوتی ہیں، ہم سنتے آتے ہیں کہ جو رمضان میں اموات ہوتی ہیں وہ بری و ذمہ ہوتی ہیں اپنے حساب و کتاب سے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی بہت اچھا کوسچن ہے۔ مطلقاً پروردگار عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا دیں گے اگر اس نے نیک کام کیے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت میں پروردگار عالم مطلقاً طور پر فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے گئے کی جزا بھی دی جائے گی، اس کے کیے گئے کی سزا بھی دی جائے گی، چاہے کہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا رمضان میں اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا روز جمعہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا آیا اس کے لیے کوئی بخشش کا سامان ہے؟ اس میں روایات بہت ساری ہیں۔ کچھ روایات تو یہ کہتی ہیں، خصوصاً جمعرات کی زوال سے لے کر جمعے کی زوال تک کا جو ٹائم ہے، اس کے متعلق بھی روایات کہتی ہیں کہ اگر کوئی اس سارے ٹائم میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اور اس طرح کی روایات جو ہیں وہ رمضان کریم کے بارے میں آتی ہیں۔ رمضان کریم کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات کا وجود ملتا ہے کہ پروردگار عالم اس رمضان کے سبب کہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے اور خود مغفرت والا مہینہ ہے، اگر کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک طولانی بحث ہے، ایک وسیع بحث ہے، کیوں، کیسے، کب، یہ ایک طولانی بحث ہے، لیکن اگر مطلقاً اس مہینے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی رحمتوں کا خاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں دنیا سے جاتا ہے یا دنیا سے پردہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اگر اسے مطلقاً معاف نہیں کرتا تو احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے عذاب میں کمی لاتا ہے۔ بے شک اچھا یہ کمی دو اعتبار سے ہے، بعض اوقات زمان سے ریلیٹڈ ہے، بعض اوقات مکان سے ریلیٹڈ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے
کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کے اطراف میں دفن ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس دفن کی وجہ سے، اس حرمت کی وجہ سے کہ جو خانہ خدا کی ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو کوئی انسان جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے، پروردگار عالم اس دفن ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم اس سے عذاب جہنم کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ہے مکان کی حرمت، کیونکہ مکان اتنا مکان ہے بلند بہت ہے۔ بلند، یا بے بعض شک۔ اوقات کوفہ کے متعلق روایات ہیں، کربلا کے متعلق روایات ہیں، نجف کے متعلق روایات ہیں، یعنی جتنے بھی مقامات مقدسہ سے ریلیٹڈ روایات ہیں کہ اگر کوئی ان مقام پر دنیا سے جاتا ہے اور یہاں پر دفن ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے مکان کی روایات۔ کچھ روایات ہیں جو زمان کی ہیں، جو مہینوں کی ہیں۔ ان میں سے اکثر روایات جو آتی ہیں وہ رمضان سے متعلق ہے کہ اگر کوئی انسان اس ماہ سیام کہ جو رحمتوں سے بھرپور ہے، جو برکتوں سے بھرپور ہے، جو مغفرتوں سے بھرپور ہے، اس مہینے میں دنیا سے جاتا ہے تو پروردگار عالم اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے لوگوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، سبحان لوگوں اللہ۔ کو عذاب سے دور کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کن لوگوں کو یہ الگ سوال ہے؟ جو حقیقی مہینہ میں رمضان جن کی روح تک پہنچا، جنہوں نے اپنی روح کو رمضان کی روح سے متصل کیا، کہ جنہوں نے حقیقی معنی میں رمضان کو سمجھا اور رمضان پہ عمل کیا، پروردگار عالم ان لوگوں پر رمضان کی برکتوں کی وجہ سے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آغا صاحب یہ بتائیں کہ جو آج کا دور چل رہا ہے، اتنا جدید ٹیکنالوجی کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ رمضان سے کتنا دور ہے اور یا کتنا قریب ہے؟ جی ماشاءاللہ، اچھا کوسچن ہے یہ بھی۔ دیکھیں، انسان کو بنیادی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے سپرد کرنا چاہیے۔ اگر اس سوال کے ہم اندر جائیں اور اس سوال کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، یعنی ہمیں خود کو رمضان کے ظرف میں لے کے جانا ہے بے شک۔ اور وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ آیا میرا وجود رمضان کے ظرف میں آنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آیا میں اس قابل ہوں کہ رمضان کے سفرے پہ آؤں؟ آیا میں اس قابل ہوں کہ رمضان کی بشقاب میں آ جاؤں؟ یعنی میں آیا اپنے آپ کو اس اہل سمجھتا ہوں کہ میں رمضان میں وارد ہو جاؤں؟ یعنی اپنے آپ کو رمضان کے محضر میں لے کے جانا اور وہاں جا کے دیکھنا۔ جیسے جب انسان اٹھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھوتا ہے تو اپنے آپ کو آئینے کے سپرد کرتا ہے، آئینے میں جا کر نگاہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ آیا صاف ہے، چہرہ آیا دھندلا ہے، چہرے پہ کوئی عیب ہے، کوئی داغ تو نہیں ہے، آیا میرے چہرے کی سیٹنگ ٹھیک ہے؟ تو انسان اپنے عیوب کو اپنی آنکھوں سے کب دیکھتا ہے؟ جب اس کے سامنے آئینہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے عیوب کو دیکھنا چاہیں صحیح معنی میں تو ہم رمضان کو اپنے سپرد کریں گے یا سبحان اللہ۔ رمضان کے سپرد ہو جائیں گے۔ جب ہم رمضان کے قریب جاتے ہیں تو رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ رمضان ہمیں کیسے بتائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رمضان ہمیں کیسے بتائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا ہم صحیح معنی میں رمضان میں وارد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بے شک۔ یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی رشد کر رہی ہے یا نہیں کر نہیں رہی؟ کریں۔ جسم تو چلو رشد کیا، جسم آسمان پہ پہنچ گیا، جسم چاند پہ پہنچ گیا، جسم خلاؤں میں پہنچ گیا، لیکن آیا میری روح نے بھی معراج کی؟ آیا میری روح بھی چاند پر پہنچی؟ آیا میری روح نے بھی رشد کی؟ ان سارے سوالات کو ہمیں رمضان سے لینا ہے۔ ہم رمضان کے محضر میں جائیں گے اور رمضان سے اس کی عملی تصویر اپنے لیے مہیا کریں گے اور اس کا احیاء رمضان سے کریں گے۔ کیسے ہوگا؟ رمضان کریم میں پروردگار عالم نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، کچھ احکام وضع کیے ہیں۔ اپنے آپ کو انسان جاتا ہے اور ان قوانین کی گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے کہ آیا میرا یہ عمل رمضان کے قانون سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آیا یہ میرا بات کرنا رمضان کے قانون سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟
آیا میرا سونا، آیا میرا بولنا، آیا میرا ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک برپا رکھنا، آیا میرا فیملی لائف میں ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ، بے وائف کا شک، ہسبینڈ کے ساتھ، والدین کا بچوں کی نسبت، اور یہ ساری جو کمیونٹی بیس چیزیں ہیں، آیا میں ان میں کیسا ہوں؟ آیا میری یہ جو ساری چیزیں ہیں ڈیلی روٹین کی، آیا یہ رمضان کے اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، رمضان کے قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں رمضان کے تحت ہیں، رمضان کے اصولوں کے مطابق ہیں، اور اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح سے رمضان چاہتا ہے، جس طرح سے رمضان چاہتا ہے کہ انسان پرواز کرے، بے جس طرح شک، سے رمضان چاہتا ہے کہ انسان معراج کرے، جی، جس طرح سے رمضان آتا ہے اور انسان کو لیلۃ القدر عطا کرتا ہے، سبحان اسی اللہ، طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب رمضان کے پاس گئے ہیں تو ہم اپنے عیوب رمضان سے پہلے کہیں ختم کر کے گئے ہیں؟ آیا رمضان نے ہمارے عیوبوں کو ختم کر دیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر ہم اپنی تمام کی تمام چیزوں کو رمضان کے سپرد کریں گے اور ان کا جواب رمضان سے لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اور آج اس کے پیش رفتہ دور میں، آج کا یہ جو پیش رفتہ دور ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اس کا جواب رمضان سے لینا چاہیے، اور بعض اوقات انسان کو خود جواب ملتا ہے رمضان سے۔ بے شک، رمضان سے پہلے میرا دل کرتا تھا کہ میں کوئی گناہ کروں، رمضان آتے ہی میں رک جاتا بے ہوں، شک، رمضان مجھے روک دیتا ہے روک دیتا گناہ سے۔ رمضان سے پہلے انسان ظلم کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، رمضان آتا ہے اور انسان کو ظلم سے روکتا ہے۔ ہے، ٹھیک ہے، ترقی انسان کی عبادت میں حائل نہیں ہوتی اگر انسان اس ترقی کو اپنی روح پر حائل نہ کرے۔ ترقی مثلا کہا جاتا ہے کہ چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس چیز کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ بے شک، ہمارے عقب میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، اس پہ ہر طرح سے مختلف چینلز چل رہے ہیں۔ بے شک، اب چینلز کا چلنا اچھا یا برا نہیں ہے، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو اسی ٹی وی پہ ہادی ٹی وی لگائیں اور اسی پہ کوئی اور بالکل، چینل لگائیں کہ جس پہ ڈرامہ چل رہا ہو۔ ڈرام بے عنوان ٹیلی ویژن اچھا یا برا نہیں ہے، ہاں اگر اسی پہ آپ قرآن کی تلاوت لگاتے ہیں، اس پہ آپ حمد و نعت لگاتے ہیں، اسی پہ آپ منقبت لگاتے ہیں، مجالس لگاتے ہیں، تو یہی ٹی وی آپ کی عاقبت بخیر کرے گا۔ بے لیکن شک، اسی ٹی وی پہ اگر آپ کوئی ایسا پروگرام چلاتے ہیں جو آپ کو خدا سے دور کرتا ہے تو یہی ٹی وی آپ کی پروردگار عالم سے دوری کا سبب بنے گا۔ بے شک، تو یہ جو ترقی ہے، یہ جو پیش رفت ہے، یہ رکاوٹ نہیں بنتی عبادت کے حصول میں یا عبادت کی روح تک پہنچنے میں۔ ہاں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس ترقی کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، چیزوں کا استعمال ان کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں کہ جو رمضان ہے، جو رمضان کریم ہے، اپنے آپ کو اس سفرۂ الہی پہ لے جائیں، یہ جو ضیافت الہی بچھی ہے سب کے لیے، ہم اس کے سپرد ہو کے دیکھیں، آیا یہ جو میرا بلڈ ہے، آیا یہ میری جو روح ہے، رمضان کی روح سے کتنی میچ کرتی اچھا، ہے؟ آیا جو میرا خون ہے رمضان کے خون سے کتنا میچ کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اگر میری روح اور رمضان کی روح میں مشابہت پائی جاتی ہے، سملر ہے دونوں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں۔ سبحان لیکن اللہ، اگر بے میری شک، روح اور میرا وجود رمضان کے وجود سے، رمضان کی روح سے دور ہے، تو کہیں نہ کہیں مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور میری اصلاح مجھے اس سے پہلے کہ میری اجل آ جائے، اس سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کا سامان اختیار کرنا چاہیے، تاکہ میں اس رمضان کو صحیح معنی میں رمضان تصور کر کے پروردگار عالم کے حضور پیش ہو سکوں۔ آپ نے جی بہت بہت اچھا اس کا جواب دیا، جو کہ ایک پورا مؤثر اس کے اندر آپ کا جواب موجود تھا۔ آغا صاحب، رمضان اور کربلا میں کافی شباہت ہے، تو اس کو تھوڑا واضح کریں۔ جی ماشاءاللہ، کربلا معجزہ ہے، بے شک، جس طرح سے رمضان معجزہ ہے۔ کربلا پروردگار عالم کی طرف بلاتی ہے، جس طرح کہ رمضان پروردگار عالم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بے شک، کربلا انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے، سبحان اللہ، جیسے کہ رمضان انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے۔ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، رمضان میں
امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ان دونوں کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے اللہ کے خون آپ پر سلام ہو اور وہ کہ جو اللہ کے خون کے بیٹے ہیں آپ پر سلام ہو۔ کیا مطلب ہے خدا کا خون ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دو ایسی شخصیات ہیں، یہ دو ایسے انوار قدسیاں ہیں کہ ایک کی شہادت رمضان میں ہے، ایک کی شہادت کربلا میں ہے۔ یعنی امام علی بھی سار اللہ ہیں اور امام حسین بھی سار اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی سار اللہ نہیں کہا کسی کو امام نے، حالانکہ بہت ساری مقدس شخصیات موجود ہیں، لیکن یہ دو ایسے وجودات پرفیض ہیں کہ جن کو امام نے کہا یہ سار اللہ ہے، یہ اللہ کا خون ہے۔ بے شک اب کربلا بھی اپنی طرف بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، رمضان بھی اپنی طرف بلاتا ہے۔ بے شک کربلا کی دعوت بھی ہر خاص و عام کے لیے ہے، رمضان کی دعوت بھی ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ کربلا نہیں دیکھتی کہ سامنے والا عیسائی آ رہا ہے، سامنے والا ہندو آ رہا ہے، سامنے والا مشرک آ رہا ہے، سامنے والا کون آ رہا ہے۔ رمضان بھی نہیں دیکھتا سامنے والا کون ہے اور کیا ہے۔ اب کربلا ہدایت ہے انسانیت کے لیے، رمضان بھی ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ کربلا پروردگار عالم کا زندہ معجزہ ہے، زندہ اعجاز ہے، اسی طرح سے رمضان بھی پروردگار عالم کا ایک معجزہ ہے، ایک زندہ اعجاز ہے۔ کربلا قیامت تک باقی رہے گی، جیسے کہ رمضان قیامت تک باقی رہے گا۔ کربلا حر بناتی ہے بے شک اور رمضان حر بنانے کا درس دیتی ہے۔ سبحان اللہ کربلا صبر و استقامت کی معراج کا نام ہے، سبحان اللہ جبکہ رمضان اسی صبر کی یونیورسٹی کا نام ہے۔ سبحان اللہ کربلا رمضان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، نہ رمضان کربلا سے دور ہے، نہ کربلا رمضان سے دور ہے۔ رمضان میں انسان آتا ہے، صبر کا درس لیتا ہے۔ ہم سحری کے وقت کچھ کھاتے ہیں، کچھ تناول کرتے ہیں اور پورا دن بھوکے رہتے ہیں ظاہراً، حالانکہ روحتاً ہم بھوکے نہیں رہتے، ہماری روح بھوکی نہیں ہے۔ کربلا بھی یہی ہے۔ رمضان ہمیں پورا دن صبر کی تلقین کرتا ہے عملاً، بلکہ کربلا میں اگر ہم جاتے ہیں اور کربلا کی عملی جہد کو ہم دیکھتے ہیں تو کربلا میں ہر طرف ہمیں صبر نظر آتا ہے۔ رمضان میں ہمیں ایثار نظر آتا ہے، قربانی نظر آتی ہے، جبکہ کربلا میں ہمیں وہ قربان ہوتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، وہ قربان ہوتے ہوئے جوان نظر آتے ہیں۔ کربلا ہمیں اسلام کے قریب کرتی ہے، رمضان بھی ہمیں اسلام کے قریب کرتا ہے۔ کربلا میں قرآن صامت آیا، قرآن ناطق آیا، رمضان میں قرآن صامت آیا۔ کربلا میں ایک ایسا قرآن آیا کہ جو چلتا بھی قرآن ہے، جس کا اٹھنا بھی قرآن ہے، یعنی امام علی مقام کو قرآن ناطق کہا گیا۔ بے شک اب کربلا میں قرآن ناطق آتا ہے، لیکن رمضان میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ اب یہاں قرآن کی آیات کا نزول ہے، قربان جائیں کربلا پر، وہاں پر قرآن کی عملی تصویر کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ اب قرآن کی اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو رمضان کے باب پر آنا پڑے گا، رمضان کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اسی تصویر کی حقیقی جہت تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو آپ کو کربلا جانا پڑے گا، آپ کو کربلا دیکھنا پڑے گا، اور کربلا سے آپ پوچھیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کی حقیقی تصویر تک جانا ہے تو یہ قرآن اور کربلا میں بہت ساری سیملرٹیز ہیں۔ اگر ہم ان دونوں جہتوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی رمضان والا ہو نہیں سکتا کہ جو کربلا تک نہ جائے، اور کوئی کربلا والا ہو نہیں سکتا جو اہل رمضان میں سے نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کربلا بھی رمضان کے ساتھ ہے اور رمضان بھی کربلا کے ساتھ ہے۔ آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ نے اتنی دینی معلومات مجھے اور میرے سامعین تک پہنچائیں اور ہم مستفید ہوئے۔ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ کوئی نئے ٹاپک سے جی، آپ کو جی۔ دوبارہ یہاں پہ رجوع کریں گے آپ سے۔ ممنون و مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے مدعو فرمایا، انشاءاللہ کہ خدا نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ آئیں گے اور جزاک اللہ، کسی نئے جزاک اللہ۔ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ بہت انشاءاللہ، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، یہ ہمارا رمضان کا پہلا پروگرام تھا، جو کہ آپ لوگ کے سامنے ہم نے آ گیا رمضان جو ہمارا پروگرام کا نام ہے، اس میں ہم نے یہ پہلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔